अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंड मैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाली हूँ क्योंकि मैं सच बताऊँ ऑनेस्टली तो मुझे नहीं पता था कि क़यामत से पहले आखिर रमज़ान की कुछ निशानियाँ हैं। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो मेरे साथ अच्छी लगती है तो आप मेरी रिएक्शन पे मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, जैसे कि बीइंग अ मुस्लिम, आप या मैं हम सब जानते हैं कि कुछ निशानियाँ ऑलरेडी क़यामत की सच हो चुकी हैं, जिसमें से एक है अम, वक्त का बहुत तेज़ी से भागना, वक्त में बिल्कुल बरकत ना होना। दूसरा, जो रोज़ी है उसमें बरकत ना रहना। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आप देख ही रहे होंगे क्योंकि आपने देखा ही होगा कि 90% हम लोग रोज़ी से फ़ाइट कर रहे हैं कि सबको कहीं ना कहीं कमी है इस चीज़ की, क्योंकि बरकत नहीं रही है। ओके, वक्त इतनी तेज़ी से भाग रहा है जैसे हफ्ते आपके महीने हफ्तों की तरह जा रहे हैं और हफ्ते दिनों की तरह जा रहे हैं और साल जो है वो महीनों की तरह जा रहे हैं। तो इतनी तेज़ी से वक्त भाग रहा है। और उससे पहले कुछ निशानियां हैं जैसे कि LGBT एंड बहुत ज़्यादा रेप होंगे, मर्डर होंगे एंड झूठ को सच, सच को झूठ कर दिया जाएगा। बहुत सारी निशानियां हैं। तो चलिए, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था तो आज मुझे ये वीडियो मिली और मैंने सोचा मैं इस पर रिएक्ट करती हूँ और इस बहाने मुझे भी पता चल जाएगा और आप लोगों के सजेशन भी मुझे कमेंट्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह मोमिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। दोस्तों, क़यामत एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मानी खड़ा करने के हैं, यानी मुर्दों को कब्रों से खड़ा करना, यानी दोबारा ज़िंदगी लौटाना। ताहम क़यामत इस कायनात की मुकम्मल तबाही की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मतों को आगाह करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज मगरबी माहिरीन फ़ल्कियात भी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस कायनात ने बिलाखिर एक न एक दिन फना हो जाना है, जिसकी वो मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं। कोई साइंसदान सूरज का ईंधन ख़त्म हो जाने पर ज़मीन पर क़यामत बर्पा होने की पेशीन गोई करता है, तो कोई किसी बड़े ब्लैक होल को ज़मीन पर ज़िंदगी के ख़ात्मे का ज़िम्मेदार ठहराता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिसकी इब्तदा हुई है उसे अपने इख्तिताम को भी पहुँचना है। बहज़ियत मुसलमान क़यामत और रोज़े मैशर पर ईमान लाना हमारे लिए लाजमी है। क़यामत कब आएगी, किस तरह कायम होगी, ये बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। अलबत्ता तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में कई निशानियाँ अपनी उम्मतों को बताई हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानों को क़यामत की बहुत सी निशानियों से आगाह किया है, जिन्हें अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात में तकसीम किया जाता है। पहला दर्जा अलामात बैदा कहलाता है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर होंगी, जबकि दूसरा दर्जा अलामात मतवसता या अलामात सुगरा भी कहलाता है। ये अलामात क़यामत से कुछ अरसा पहले ज़ाहिर होंगी। इसके बाद तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये अलामात तब ज़ाहिर होंगी कि जब क़यामत सर पर आन खड़ी होगी। दोस्तों, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात बैदा की बात करें तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात दौरे हाज़िर में हूबहू पूरी होती नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक अहादीस मुबारका है कि लौंडी अपनी मालकन को जन्म देगी और ये कि तू देखेगा कि बरहना पा नंग धड़ंग मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। दौरे हाजिर में ये 2 अलामतें हूबहू पूरी होती नजर आ रही हैं। दोस्तों, आजकल किराए की कोख एक आम रिवाज बन चुका है, जिसमें एक औरत की कोख किराए पर ली जाती है और ये औरत अपने मालिकान के बच्चों को जन्म देती है। शाहरुख खान का छोटा बेटा अब्राहम इसकी एक अहम मिसाल है। इसके अलावा अरब में घूमने वाले नंग धड़ंग बद्दुओं की फलकबोस इमारतों ने इस हदीस मुबारका के दूसरे हिस्से पर भी मोहर सबत कर दी है। अब इसी तरह की कुछ और हदीस मुलाहिजा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेशम, मैनोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। बाहवाला बुखारी शरीफ।
خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم، طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی۔ بحوالہ احوال یوم القیامہ، جنسی بے رہروی عام ہوگی۔ بحوالہ بخاری شریف، جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگی۔ بحوالہ کتاب الفتن، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گی۔ بحوالہ در منصور جلال الدین سیوطی، لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ بحوالہ المتقی الہندی، لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام۔ بحوالہ بخاری شریف، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ بس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ دوستو، آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا ہے، جو قیامت کی اس علامت کے پورا ہو جانے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے حوالے سے بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت دیگر مخلوقات سہم جائیں گی اور اس کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ دوستو، قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے اور ہم مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال بجا لائے۔ یہ بعض سائنسی نظریات کے مطابق یوں ہی اور اتفاق سے وجود میں نہیں آ گئی۔ پھر ان اچھے اعمال کی جزا کے لیے یا برے اعمال کی سزا کے لیے ایک یوم حساب ہونا بھی لازم ہے۔ کیا انسانوں کو اس دنیا میں بھیج دیا جاتا اور وہ نیک اعمال کرتے اور جو دل کھول کر نافرمانی کرتے انہیں ان کی جزا و سزا سے محروم کر دیا جائے؟ یقیناً نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت عادل و مقصد کے خلاف بات ہے۔ اور چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنائی گئی، اس میں یہ بھی ممکن نہیں کہ رزلٹ کا اعلان کمرہ امتحان میں ہی کر دیا جائے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کے باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کا ڈالنے والے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ تمام اور انہی جیسی بے شمار آیات بینات قیامت کے وقوع کے یقینی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا بس منمانیاں کرے اور ختم، کوئی باز پرس نہ ہو، نہیں، بلکہ ایسی احمقانہ بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، خواہ پتھر یا لکڑی یا تمہارے خیال میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جاؤ۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت، اس کی علامات صغرا و کبرا اور دیگر فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جتنا شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مسلمان آخری امت ہیں اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی قریب ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور آپ کو کیا خبر
ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو، لیکن قیامت سے پہلے ان نشانیوں اور علامات کے ظہور ہونے میں کچھ شک نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ہمیں بتائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر، یا شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ یہ بات آج ظاہر ہے کہ لوگ دنیاوی مال و متاع کے پیچھے ہر بات لٹا دینے کو تیار ہیں، اور ان کے ہر کام کا محور و مرکز دنیاوی ساز و سامان ہی ہوتا ہے۔ جس معاملے میں بھی دیکھ لیا جائے، اکثریت کا یہی حال ہے۔ رشتے و تعلق داریاں ہوں، مال و زر کے حصول کے لیے اوپر سے اوپر اور آگے سے آگے ہی نظر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ اسی طرح عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی مختلف قوموں اور ملکوں کے درمیان معاشی کشمکش ہی جاری رہتی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور نقصان پہنچانے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ ایک پہلے ایک چیز مینشن کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ جس طرح سے ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں گرافکس بنا کر کہ کس طرح سے انہوں نے امیجن کی ہے قیامت آئی کی، اور جیسے آپ موویز میں دیکھتے ہیں تو اس سے ہی ہم لوگ کتنا ڈر جاتے ہیں کہ قیامت ایسی ہوگی ویسی ہوگی، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے اور بلڈنگس گر جائیں گی اور زمین پھٹ جائے گی اینڈ سیلاب آ جائے گا۔ تو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کس طرح سے آئے گی، کیسے آئے گی۔ تو یہ ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے ٹائم سے پہلے ہی، تھوڑا وقت لے کر، تھوڑا سوچ سمجھ کے ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ پھر یہی ایک زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس زندگی کا جو ہمارا امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ ہمیں اس کا پھل ملے گا۔ تو کیوں نہ اس زندگی میں کچھ اچھے اعمال کر لیے جائیں جس سے ہمیں آخرت میں اچھا پھل ملے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہی دعا ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اور ابھی میں تھوڑا سا اس لیے بھی ایموشنل ہوں کیونکہ کل رات میں واک پہ گئی ہوں اور وہاں پہ پھر میں نے سڈنلی ایک ڈیتھ دیکھ لی، تب سے میرا موڈ بہت زیادہ وہ ہے، مطلب بہت زیادہ لو ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی پھر ایک ڈیتھ کی خبر آئی ہے، تو اور بھی زیادہ اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوں، اور اوپر سے میں نے ویڈیو دیکھ لی تو میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی بیچ میں۔ تو اٹس آل اباؤٹ قیامت۔ آپ بس دعا کیجیے ہے کہ مجھے کافی نشانیاں نہیں پتہ تھی کہ کیا کیا نشانیاں، ہاں 2-3 نشانیاں، جیسے کہ ٹائم بہت تیزی سے بھاگے گا اور روزی میں برکت اٹھا لی جائے گی، اور یہ جو انہوں نے بتایا کہ وہ 1 سال کا رزق، مطلب رزق آنا بند ہو جائے گا، زمین پہ رزق اترنا بند ہو جائے گا، تو پہلے سے 1 سال کا رزق بھر کے رکھ لیں گے لوگ اپنے اس میں۔ اور جس طرح سے LGBT چل رہا ہے، LGBTQ، کیونکہ میں نے بھی قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ جو قوم لوط تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اس میں بہت زیادہ یہ سب ہوتا تھا، زناکاری ہوتی تھی اور LGBTQ چلتا تھا۔ تو وہی ہے کہ جو سب کہیں نہ کہیں پہلے ہو چکا ہے وہی گھوم پھر کے آ رہا ہے، اندن قیامت آئے گی۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پہ موت عطا کرے۔ اور ہاں، ایک عمل میں سے ایک سب سے بڑا عمل یہ بھی ہے جس پہ ہمیں دل سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ کہ اپنے سامنے والے کو اپنے سے چھوٹا کبھی نہ سمجھے، کبھی بھی حقیر نہ سمجھے، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہم سب ایکول ہیں، اس نے ہم سب کو بہت بہت خوبصورت بنایا ہے۔ سوچے نا، اگر آپ اپنی بنائی ہوئی کسی بھی چیز میں، آپ کی سپوز آپ نے کوئی چیز بنائی ہے، آپ نے سپوز کھانا ہی بنایا ہے اور کھانا بنانے پہ آپ کی کوئی کمی نکال دی، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں نا۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ
نے ہم سب کو بہت بہت اچھا بنایا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی زندگی دی ہے، اور اگر ہم خود میں خامیاں نکالنے لگے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اس لیے زندگی بہت خوبصورت طریقے سے جیے، اوروں کو بھی خوش رکھے، خود بھی خوش رکھے۔ زندگی کا کچھ نہیں پتہ ہے، اچھے جو کریں گے پھر وہی پائیں گے۔ تو ملتے ہیں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت زیادہ بول رہی ہوں، تو اللہ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائیں، آمین۔